जुलाई की तपती दोपहर में घर की छत पर मौजूद गर्मी से बेहाल होकर रुमैसा और बाकी कज़न्स ने यावर के कमरे की तरफ रुख करने का हतमी फैसला कर लिया, जहां का एसी हमेशा बर्फबारी का एहसास दिलाता था। सब कज़न्स यावर के कमरे के बाहर खड़ी हिचकिचा रही थीं। हर कोई यावर के गुस्सीले और रौबदार मिजाज से वाकिफ था, लेकिन रुमैसा ने बड़ी ही नफासत से अपने बाल पीछे झटके और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सबकी तरफ देखा। उसने अपनी कज़न्स को मुखातिब करते हुए पूरे एतमाद से कहा कि यावर से उसे कोई डर नहीं लगता और वो आज खुद सबके सामने उसके कमरे में बैठकर फिल्म देखेगी। उसकी बहादुरी का ये मुजाहिरा देखकर बाकी कज़न्स ने भी सुख का सांस लिया और रुमैसा की हिम्मत की दाद देते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, जबकि रुमैसा अंदर ही अंदर अपनी इस हामी भरने पर पछता रही थी। मगर बाहर से वो एक नडर मलका की तरह दरवाजे का हैंडल थामकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल होते ही बाहर की झुलसा देने वाली 50 डिग्री की तपिश एक पल में ही गायब हो गई और ठंडक का एक ऐसा चौंका जिस्मो जान को मुअत्तर कर गया कि सब ने ही सुकून का सांस लिया। रुमैसा ने फ़ौरन बड़ी स्क्रीन ऑन की और सोफे पर बैठकर कज़न्स के साथ अपनी पसंदीदा इंग्लिश फिल्म लगा दी, जिसके रोमानवी मंजर और दिलकश मौसीकी ने कमरे के माहौल को मज़ीद सहरंगेज़ बना दिया था। बाहर की गर्मी और किसी के अचानक आ जाने के खौफ से बेखबर सब लड़कियां उस यख बस्ता कमरे में फिल्म की कहानी और अदाकारों की रोमानियत में इस कदर डूब गईं कि वक्त का एहसास ही ना रहा और हंसी मजाक और तबसरों के साथ वो कमरा किसी और ही दुनिया का मंजर पेश करने लगा था। रात के 2 बज रहे थे और घर का हर गोशा खामोशी की चादर ओढ़े सो चुका था, लेकिन यावर के कमरे में फिल्म के डायलॉग्स और लड़कियों की हल्की फुल्की हंसी का शोर मुसलसल जारी था। सब कज़न्स इस कदर फिल्म में महव थी कि उन्हें बैरूनी दरवाजे पर दस्तक या आहट सुनाई ही न दी। अचानक दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से खुला और यावर की ठंडी और पुरवकार शख्सियत कमरे में नमदार हुई। वो अपनी मामूल की संजीदगी और थकन लिए कमरे में दाखिल हुआ ही था कि अचानक इतनी सारी रौनक देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी तेज़ और गहरी नज़रें कमरे के हर कोने को तोलती हुई उस सोफे पर जा टिकी जहाँ सब कज़न्स महफिल जमाए बैठी थीं। यावर को अपनी प्राइवेट पनाहगाह में इस तरह गैर मुतवक्का तौर पर मौजूद देखकर लड़कियों के तो जैसे होश ही उड़ गए। एक लम्हे के लिए कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। ओ माय गॉड, यावर भाई आ गए, चलो भाई जल्दी भागो, सारा ने सरगोशी करते हुए कहा। और इससे पहले कि यावर कुछ बोलता, सब कज़न्स एक दूसरे को धकेलती हुई अपना हुलिया दुरुस्त किए बगैर ही तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में सिर्फ एक हलचल सी बाकी रह गई थी, लेकिन रुमैसा वहीं सोफे के कोने में साकित रह गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी हिम्मत, जो कुछ देर पहले तक पहाड़ जैसी थी, अब बर्फ़ की तरह पिघल कर पानी हो रही थी। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन यावर की जमी हुई नज़रों ने जैसे उसे ज़मीन से जोड़ दिया था। रुमैसा की सांसें अटक सी गई थी जब यावर ने पुरसकून अंदाज में पीछे मुड़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा इत्मीनान और रुमैसा के लिए गहरी धमकी पोशीदा थी। यावर ने अपनी नज़रें रुमैसा पर जमाए हुए ही अपने गले की टाई ढीली की और एक ही झटके में शर्ट के बटन खोल दिए। कमरे का माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म नहीं हो गया है? उसने भारी आवाज़ में सवाल किया और शर्ट उतार कर कुर्सी की तरफ उछाल दी, जो सीधी जाकर उस पर लटक गई। उसका गला खुश्क हो रहा था। मैं बस जा रही थी, वो सब कह रही थी, तो उसकी आवाज़ लड़कर आई, जिस पर यावर सिर्फ एक पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब और 2 कदम आगे बढ़ गया। यावर आहिस्ता से सोफे के किनारे पर बैठ गया। उसका वजूद रुमैसा के इतना करीब था कि वो उसकी ठंडी खुशबू और उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। उसने एक हाथ से स्क्रीन का रिमोट उठाया और स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म को पॉज कर दिया, जिससे कमरे में एकदम से गहरी खामोशी छा गई। तुम्हें नहीं लगता कि बाहर 50 डिग्री की गर्मी में लोगों को पसीने से शराबूर देखना ज़्यादा दिलचस्प है बनिस्बत इस एसी की ठंडक के? यावर ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ रुमैसा की तरफ देखा। रुमैसा ने घबरा कर उसे देखा। उसका चेहरा शर्म और यावर की कुर्बत से तिमतिमा उठा। तुम ये क्या कह रहे हो? यावर ने एक खफीफ सी हंसी हंसी और उसके रुखसारों को उंगली से छूते हुए नरमी मगर तंज से बोला, सच बताओ, क्या वाकई फिल्म देखने आई थी या मेरे कमरे की इस ठंडक में पनाह ढूंढ रही थी? आज तो बाहर की हवा भी आग उगल रही है और यहाँ तो तुम मेरी कैद में हो।
اس کا لہجہ اتنا پر اثر تھا کہ رمیسا کو لگا جیسے وہ کمرے کی ٹھنڈک بھول کر خود کو گرمی کی شدت میں محسوس کر رہی ہو۔ یاور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہادری کا ڈرامہ ختم یا ابھی بھی جاری رکھنا ہے؟ رمیسا نے جواباً کچھ کہنا چاہا مگر اس کے لب خاموش رہے اور وہ یاور کی ان گہری اور شرارت بھری آنکھوں کے سحر میں مزید ہی گرفتار ہوتی چلی گئی۔ یاور نے گہری سانس لی اور صوفے پر رمیسا کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے مزید دیوار کی جانب دھکیل دیا۔ رمیسا کی نظریں یاور کے چہرے سے ہٹ کر سکرین پر ہی جم گئی جہاں وہی رومانوی منظر دوبارہ سے شروع ہونے والا تھا۔ دیکھو رمیسا، یاور نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو سکرین پر موسیقی کی مدھر دھن دوبارہ سے گونج اٹھی۔ اس نے رمیسا کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی ہوئی آواز میں کہا، باہر تو 50 ڈگری کی گرمی ہے لیکن یہاں کا ماحول تم خود طے کرو گی۔ یہ فلم صرف اس لیے نہیں چل رہی کہ تم اسے دیکھو بلکہ اس لیے چل رہی ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں۔ رمیسا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ سکرین پر چلتے ہوئے رومانوی سین کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کا پورا دھیان اپنے قریب موجود یاور کی حرکات پر تھا۔ یاور نے سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، دیکھو اس ہیرو کو دیکھو، اسے معلوم ہے کہ ہیروئن اس کے کمرے میں موجود ہے اور اب وہ اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس سے کم بہادر ہوں؟ رمیسا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یاور یہ ٹھیک نہیں ہے، سب باہر ہوں گے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یاور نے کہکا لگایا اور اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی، سب جانتے ہیں کہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا، خاص طور پر جب میں اندر سے دروازہ لاک کر چکا ہوں۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ آج کی گرمی کا واحد حل صرف میں ہوں۔ اس نے سکرین پر چلنے والے رومانوی سین کے ساتھ ساتھ اپنی نظریں رمیسا کی آنکھوں میں گاڑ دیں جس سے کمرے کا درجہ حرارت یک دم ہی رمیسا کے لیے مزید بڑھ گیا۔ رمیسا کے چہرے پر حیا کی سرخی گہری ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس کے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھیں۔ وہ یاور کی آنکھوں میں مزید ایک پل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں اور صوفے سے اٹھنے کی ایک بے چین سی کوشش کی۔ یاور بس بہت ہوا، اب مجھے جانے دو، بہت دیر ہو چکی ہے، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا اور صوفے کی دوسری طرف سے نکل کر دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کی چال میں ہڑبڑاہٹ تھی جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہونے کے لیے بھاگ رہی ہو۔ یاور جو صوفے پر اطمینان سے بیٹھا تھا اس کی ہر حرکت کو ایک شکاری کی طرح دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی رمیسا نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، یاور کی بھاری اور پرسکون آواز کمرے میں گونجی جس نے رمیسا کے قدم وہیں جما دیے۔ اتنی جلدی کیا ہے رمیسا، ابھی تو فلم کا اصل حصہ شروع ہونا باقی ہے، یاور نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک ایسا روب تھا کہ رمیسا کا ہاتھ ہینڈل پر ہی ٹھہر گیا۔ تم نے تو کہا تھا تم بہت بہادر ہو، پھر آج اس قدر فرار کی کوشش کیوں؟ کیا میری قربت تمہیں اتنی بے چین کر رہی ہے یا تم اپنی ہار تسلیم کر چکی ہو؟ رمیسا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے مڑ کر یاور کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یاور کے اس کمرے سے اب نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ یہاں آنا تھا۔ رمیسا کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جمے ہوئے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے بازو پر یاور کی مضبوط مگر نرم گرفت محسوس ہوئی۔ ایک ہی جھٹکے میں یاور نے اسے اپنی طرف کھینچا اور صوفے پر بالکل اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میں نے کب کہا کہ تم جا سکتی ہو؟ یاور نے اپنی گرفت ڈھیلی کیے بغیر ہی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ رمیسا نے اپنا بازو چھڑانے کی ایک کمزور سی کوشش کی مگر یاور کی گرفت پہاڑ جیسی تھی۔ یاور پلیز، سب کیا سوچیں گے؟ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، اس نے التجا بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ یاور نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب کو یہی لگے گا کہ تم فلم ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہو، اور جہاں تک میری بات ہے میں تمہیں اپنے پاس ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرا پیچھا کر کے آئی تھی، اب بھاگنے کا حق میں نے ختم کر دیا ہے۔ اس کی گرم سانسیں رمیسا کے چہرے کو چھو رہی تھیں جس سے اس کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ یاور نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اور قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، گرمی کا اثر ابھی بھی باقی ہے۔ رمیسا نے گردن جھکا لی، اب اس کے پاس اس قید کو قبول کرنے کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں بچا تھا۔ یاور نے ایک ہاتھ سے صوفے کی پشت سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے رمیسا کے الجھے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے ایک شرارت بھری مسکراہٹ سجائی۔ اس کی نظروں میں وہ چمک تھی جو رمیسا کی ساری ہمت توڑنے کے لیے ہی کافی تھی۔ تمہیں پتہ ہے
यावर ने धीमी और गहरी आवाज़ में छेड़ते हुए कहा, तुम जब गुस्से में होती हो या डर कर भागने की कोशिश करती हो तो तुम्हारे रुखसार बिल्कुल ही उस इंग्लिश मूवी की हीरोइन की तरह गुलाबी हो जाते हैं। रुमैसा ने खफकी से उसे घूरा, हालांकि उसकी आंखों में ये चीप वाज़ेह थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं डर नहीं रही थी, बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो। यावर ने एक बुलंद कहका लगाया जो कमरे की खामोशी को चीर गया। उसने रुमैसा के बिल्कुल करीब होकर उसे मज़ीद छेड़ा। अच्छा, मैं बदतमीज़ हूँ? फिर भी तुम मेरे ही कमरे में छुप कर फिल्म देखने आई थी। ये कौन सा असूल है कि दिल को तो मेरे कमरे में है और ज़ुबान से कह रही हो कि बात नहीं करनी। रुमैसा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि वो यावर की इन आंखों से बच सके जो उसे पूरी तरह पड़ रही थी। मैं सिर्फ इसी की वजह से आई थी, किसी और वजह से नहीं। यावर ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से छूकर दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसकी मुस्कुराहट अब मज़ीद गहरी और ख़तरनाक हद तक दिलकश हो गई थी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी की वजह से ही आई थी, लेकिन ये तो बताओ कि अब यहाँ इतनी ठंडक है, फिर भी तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों चमक रहा है? उसने रुमैसा के माथे पर एक हल्का सा इशारा किया, जिस पर रुमैसा शर्म के मारे सोफे में ही धंस जाने को दिल चाहा और वो सिर्फ एक बदतमीज़ का खिताब देकर ही खामोश हो गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। माहौल में मामूल की चहल पहल थी। रुमैसा, जिसकी रात करवटें बदलते गुजरी थी, नजरें चुरा कर चाय का कप थामे बैठी थी। उसे हर लम्हा ये महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यावर, जो उस वक्त अपने मामूल के मुताबिक अखबार पढ़ने में ही मसरूफ़ था, अचानक सर उठाकर रुमैसा की तरफ मुतवज्जा हुआ और किसी को भी खबर किए बगैर ही सिर्फ रुमैसा की तरफ देखते हुए एक आंख दबाकर उसे शरारत भरे इशारे किए। रुमैसा के हाथ में पकड़ा चाय का कप एक लम्हे के लिए लर्जा। उसका चेहरा शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और उसने फ़ौरन ही नज़रें अपनी चाय में गाड़ दी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे मेज़ पर मौजूद बाकी कज़न्स को उसकी हालत का अंदाज़ा हो गया है। यावर ने एक खफीफ सी मुस्कुराहट दबाई और पुरसुकून अंदाज में अपना कप उठाते हुए बोला, रुमैसा, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। वैसे रात के बाद तो तुम्हें इतनी ठंडक का आदी हो जाना चाहिए था कि चाय भी ठंडी ही अच्छी लगे। रुमैसा ने कुछ नहीं कहा, बस सर मज़ीद झुका लिया, जबकि मेज़ पर बैठी उसकी कज़न सारा ने हंसते हुए कहा, रुमैसा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कल रात तो तुम बहुत बड़ी बहादुर बनी फिर रही थी, आज क्या हुआ? रुमैसा ने बस एक मुख्तसर सी कुछ नहीं कि गर्दान दोहराई, जबकि उसके दिल में यावर के इस इशारे ने उसे एक बार फिर रात के उसी यकबस्ता कमरे की यादों में ही कैद कर दिया था। वो जानती थी कि यावर अब उससे ये शरारतें जारी रखेगा। नाश्ते की मेज़ से उठते ही कज़न्स ने रुमैसा को घेर लिया। सारा ने कोहनी मारते हुए शरारत से पूछा, सच बताओ रुमैसा, कल रात यावर भाई के कमरे में क्या तूफान आया था जो तुम अकेली रह गई थी और बाकी सबको भागना पड़ा? दूसरी कज़न ने बात में रंग भरते हुए कहा, हाँ, हमने तो सुना है कि यावर भाई का एसी कुछ ज़्यादा ही असर दिखाता है। तुम्हारे चेहरे की सुर्खी बता रही है कि कमरा वाकई बहुत ठंडा था। रुमैसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें नीचे किए खामोशी से वहाँ से निकलने की कोशिश की। उसका दिल कर रहा था कि कहीं छुप जाए, लेकिन वो जानती थी कि यावर के साथ गुजारी वो रात अब उसके लिए एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सभी सुलझाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद यावर तैयार होकर घर से निकलने लगा। गुजरते हुए उसने किचन के करीब खड़ी रुमैसा को देखा और एक नज़र से इशारा किया, रुमैसा, ज़रा मेरी फ़ाइल लाकर देना, वो स्टडी रूम में मेज़ पर रह गई है, मैं जल्दी में हूँ। रुमैसा हिचकिचाते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो फ़ाइल उठाकर पलटी, देखा कि यावर दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने इत्मीनान से दरवाज़ा बंद किया और उसके करीब आकर बोला, तुम्हारे कज़न्स तुम्हें काफ़ी तंग कर रहे हैं ना? मैंने देखा तुम बहुत खामोश हो। रुमैसा ने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। यावर, ये लो अपनी फ़ाइल, अब मुझे जाने दो। यावर ने फ़ाइल लेने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोला, खामोशी से ये काम नहीं चलेगा रुमैसा। वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम देने से डरती हो। अच्छा लगता है मुझे जब तुम इस तरह शर्मा कर चुप हो जाती हो। अब जाओ, मगर याद रखना आज रात फिर मिलेंगे। रुमैसा फ़ाइल छोड़कर तेज़ी से बाहर भागी, जबकि यावर की हंसी स्टडी रूम की दीवारों से टकरा रही थी। शाम के साए बरामदे में गहरे हो रहे थे। जब यावर ऑफिस से वापस आया, रुमैसा वहाँ अकेली खड़ी किसी सोच में गुम थी कि यावर ने खामोशी से उसके करीब आकर खड़े होते हुए कहा, रुमैसा, क्या तुम वाकई मुझसे इतना डरती हो, या फिर यह सिर्फ़ एक निकाब है जो तुमने सबके लिए ओढ़ रखा है? मुझे महसूस होता है जैसे तुम मेरे करीब आने पर अपनी ही ज़ात से लड़ने लगती हो। रुमैसा ने गहरा सांस लिया और मुड़कर बराह रास्त यावर की आंखों में देखा।
اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھلی رات والا ڈر نہیں بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ اس نے قدرے مضبوط لہجے میں جواب دیا، تمہارا خیال غلط ہے یاور، میں تم سے نہیں ڈرتی، میں اس اثر سے ڈرتی ہوں جو تم نے مجھ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم میری خاموشی کو میری شکست سمجھ کر مجھے کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن شاید تم بھول رہے ہو کہ میں بھی وہ رمیسا ہوں جو اپنی بات کہنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یاور کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنی جھجک پر قابو پا لے گی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک گہری تحسین بھی امڑ آئی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر سرگوشی کی، تو تم نے بالآخر اپنی آواز ڈھونڈ ہی لی۔ یہ خود اعتمادی تم پر بہت جچتی ہے، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہیں چیلنج کرنے کا موقع دیا ہے، اس سے بھاگنا اب تمہارے بس میں نہیں ہے۔ رمیسا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور یاور کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے یاور کو ایک ایسے لمحے کے ساتھ چھوڑ گئی جہاں اسے پہلی بار لگا کہ رمیسا کو اب صرف روب سے نہیں بلکہ اس کی اپنی شرائط پر جیتنا پڑے گا۔ یاور برآمدے میں کھڑا رمیسا کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی رمیسا کی جھجک نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنی حدود سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی۔ واہ، یاور نے خود سے ہی بڑبڑایا، کافی تیز نکلی۔ مجھے لگا تھا کہ اسے اپنی اس نئی خود اعتمادی کو اپنانے میں کافی وقت لگے گا، لیکن یہ تو پہلے ہی وار میں بازی پلٹ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ رمیسا کا یہ بدلا ہوا انداز اس کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، اور سچ تو یہ تھا کہ یہ چیلنج اسے بے حد پسند آ رہا تھا۔ اسے اب وہ دبکی ہوئی رمیسا نہیں بلکہ ایک نئی رمیسا زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور سوچا، اب اسے تنگ کرنا مزید دلچسپ ہو جائے گا۔ اگر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے تو یقیناً اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی باہر آنا باقی ہے۔ یاور کو اب اپنی شکست کا احساس بھی ہو رہا تھا، مگر یہ شکست اسے اپنی کسی بھی فتح سے زیادہ عزیز محسوس ہوئی۔ اس نے رمیسا کی اس نئی شخصیت کو دیکھ کر نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اس کی طرف کھنچتا ہوا بھی محسوس کیا۔ اسے اب رمیسا کے ساتھ ہونے والی ہر نوک جھونک ایک نئے مارکے کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ اس مارکے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ رات کے کھانے پر پورا گھر اکٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر چمکتی ہوئی کراکری، لذیذ کھانوں کی خوشبو اور گھر والوں کی ہنسی مذاق سے ماحول کافی گرم جوش تھا۔ رمیسا میز کے کونے پر بیٹھی خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی، جبکہ یاور عین اسی کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھا۔ یاور کی والدہ نے مسکراتے ہوئے بات چھیڑی، آج تو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سب ایک ساتھ ہیں۔ رمیسا بیٹا، آج کا کھانا بہت لذیذ بنا ہے، خاص طور پر تمہاری فرمائش پر بنا ہوا قورمہ۔ رمیسا نے سر اٹھا کر شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو آنٹی، بس کوشش کی تھی کہ سب کو پسند آئے۔ یاور نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے رمیسا کی طرف دیکھا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، واقعی رمیسا کی محنت کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے، ویسے بھی جو چیز یہ دل لگا کر بنائے وہ لاجواب ہی ہوتی ہے۔ کیوں رمیسا؟ رمیسا کا چہرہ یاور کے اس جملے پر تھوڑا سا سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یاور کھانا نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سارا جو ان کے درمیان کی یہ خاموش کشمکش دیکھ رہی تھی، اچانک بولی، بھائی آپ تو آج رمیسا کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہے ہیں، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ یاور نے ایک پرسکون کہکا لگایا اور پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، دال میں کالا نہیں بلکہ سچ بول رہا ہوں، اب اگر کوئی محنت کرے تو تعریف نہ کروں؟ رمیسا نے فوراً اپنی توجہ کھانے پر مرکوز کر لی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ میز کے اس پار بیٹھا شخص اسے اپنی ہی باتوں سے مسلسل گھیر رہا ہے۔ یاور کی والدہ جو کہ ایک نفیس اور شفیق خاتون تھی، انہوں نے رمیسا کی طرف دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ بکھیر دی۔ انہوں نے رمیسا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے آنے سے اس گھر میں واقعی ایک نئی رونق آ گئی ہے۔ نہ صرف تم نے اتنے اچھے کھانے بنائے ہیں بلکہ گھر کے کاموں میں بھی جو سلیقہ تم دکھاتی ہو وہ بہت قابل تعریف ہے۔ تمہاری امی نے تمہیں بہت اچھی تربیت دی ہے۔ رمیسا کے چہرے پر ایک سچی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو ہمیشہ یاور کے روبر کزنز کی چھیڑ چھاڑ میں کھوئی رہتی تھی، اسے پہلی بار گھر کے کسی بڑے کی جانب سے اتنی محبت اور پذیرائی ملی تھی۔ اس نے شکر گزاری سے اپنی آنکھیں جھکائیں اور دھیمی آواز میں بولی، بہت شکریہ آنٹی، یہ سب آپ کی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے۔ یاور نے یہ منظر دیکھا تو اس کی نظروں میں رمیسا کے لیے ایک نرمی آ گئی۔ اسے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ رمیسا کو گھر میں اپنی جگہ اور اہمیت مل رہی ہے۔ اس نے ہلکے سے گلا صاف کیا اور اپنی والدہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی بالکل امی، رمیسا نے واقعی اس گھر کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ یاور کی بات میں چھپا ہوا گہرا مفہوم صرف رمیسا ہی سمجھ سکی،
जिस पर उसने उसे एक तिरछी नज़र से देखा, लेकिन उसकी खुशी में कोई कमी न आई। ये तारीफ उसके लिए एक कीमती असासा बन गई थी। खाने के बाद सहन में चाय का दौर चल रहा था कि कजिन्स ने दोबारा वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। सारा ने शरारत से रुमैसा की तरफ देखते हुए कहा, यावर भाई, कल रात तो आपने हमें अपने कमरे से निकाल दिया था, लेकिन आज हम फिर फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस बार आप हमें नहीं निकालेंगे, है ना? रुमैसा ने चाय का कप थामे हुए सारा को खामोश रहने का इशारा किया, मगर सारा कहाँ बाज आने वाली थी। उसने जिद करते हुए यावर से कहा, यावर भाई प्लीज़, वो एसी की ठंडक, वो रोमानवी फिल्म और हम सबका साथ, आज फिर वही माहौल होना चाहिए। यावर ने एक हाथ से चाय का कप पकड़ा और दूसरी तरफ रुमैसा को देखा जो अब नजरें चुरा रही थी। यावर ने इत्मीनान से मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग तो कल रात ही बहुत डर गई थी, फिर दोबारा जाने की जिद क्यों? वो कल अचानक आप आ गए थे ना, इसलिए, एक कज़न ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रुमैसा ने घबराकर यावर की तरफ देखा। उसे डर था कि वो फिर से कोई ऐसी बात ना कह दे जो सबके सामने ही उसे शर्मिंदा कर दे। यावर ने रुमैसा की इस तरह भी कैफियत को महसूस किया तो उसके होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, अच्छा, अगर इतनी ही ज़िद है तो देख लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस बार कोई शोर नहीं मचाएगा, वरना मैं कमरा हमेशा के लिए सील कर दूंगा। कज़न्स की खुशी का ठिकाना ना रहा, जबकि रुमैसा के दिल में एक अजीब सी खलबली मच गई कि आज रात फिर क्या होने वाला है। यावर ने अपना कप मेज़ पर रखा और एकदम से संजीदा हो गया। उसकी आवाज़ में वो दबदबा लौट आया था जिसने चंद लम्हों पहले ही कज़न्स को खामोश कर दिया था। नहीं, आज कोई फिल्म नहीं चलेगी, यावर ने सख्ती से कहा और अपनी कज़न की तरफ देखते हुए मज़ीद बोला, कल तो मैंने रियायत दे दी थी, लेकिन आज मैं अपनी प्राइवेसी चाहता हूँ। ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि जब दिल चाहे उठकर आ जाओ। आज सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करेंगे। कज़न्स के चेहरे उतर गए। वो कुछ मज़ीद कहना चाहते थे, मगर यावर के तेवर देखकर सब खामोशी से उठने लगे। रुमैसा जो यावर की इस सख्ती पर पहले तो कदरे हैरान हुई थी, अब उसकी समझ में आ गया कि यावर ये सब क्यों कर रहा है। उसे अंदाज़ा हुआ कि यावर उसे कज़न्स की छेड़छाड़ से बचाना चाह रहा है। रुमैसा ने यावर की तरफ देखा और एक हल्की फातिहाना मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई। यावर ने अचानक सर उठाकर रुमैसा की तरफ देखा। उनकी नज़रें मिलीं तो यावर की वो सख्त और सर्द आंखों में एक लम्हे के लिए एक शरारती चमक आ गई। रुमैसा ने सरगोशी के अंदाज में इतनी आहिस्ता कि कोई और ना सुन सके मुस्कुरा कर कहा, इतने भी सख्त मत बनो यावर, लोग बुरा मान जाएंगे। यावर ने भी मुस्कुरा कर उसे घूरा और आहिस्ता से जवाब दिया, लोगों को बुरा मानने दो, मुझे सिर्फ तुम्हारा यहाँ से सुकून से जाना अच्छा लग रहा है, और याद रखना मैंने मना सिर्फ उन्हें किया है, तुम्हें नहीं। रुमैसा हंसती हुई वहाँ से चली गई और यावर उसे जाते हुए देखकर सोच में डूब गया कि किस तरह वो अब उसकी बातों का जवाब मुस्कुराहट से देने लगी है। आसमान पर काले बादलों का बसेरा था और गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। अचानक एक ज़ोरदार कड़ाके के साथ घर की बिजली गुल हो गई। कमरे में मौजूद एसी बंद होते ही हब्स और गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया। घर के बरामदे में सब घर वाले गर्मी से परेशान जमा थे। पंखे भी साकित थे और हवा में भी नमी का जोर था। रुमैसा पसीने से शराबूर अपने बालों को संभालते हुए वहाँ से उठकर सहन की तरफ जाने लगी। यावर जो एक टॉर्च लिए बरामदे के कोने में खड़ा था, उसने उसे पुकारा, रुमैसा वहाँ कहाँ जा रही हो? बाहर तो तूफान है, तुम भीग जाओगी। रुमैसा ने मुड़कर देखा, उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। यावर, यहाँ तो हब से ही सांस लेना भी महाल है, मैं ज़रा सहन में खुली हवा ढूंढ रही हूँ। यावर ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, जहाँ परेशानी के साथ साथ एक बेबसी भी थी। यावर ने अपनी टॉर्च बंद की और उसके करीब आकर सरगोशी की, घबराओ मत, इस तूफ़ान में अगर कहीं सुकून है तो वो मेरे कमरे की खिड़की के पास है, जहाँ हवा का रुख सीधा आता है। वहाँ चलो, वहाँ हब्स नहीं है। रुमैसा ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर वहाँ सब होंगे, कमरा पहले ही गर्म हो जाएगा। यावर ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ टॉर्च ऑन की और दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज मैंने किसी को वहाँ आने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ तुम और मैं, इस तूफ़ानी रात के गवाह। चलो, जब तक बिजली नहीं आती वहाँ बैठकर इस बारिश का लुत्फ़ लेते हैं।
رومیسا نے گہری سانس لی۔ یہ طوفان صرف باہر نہیں تھا، اس کے دل کے اندر بھی ایک ہلچل مچا رہا تھا، لیکن یاور کی یہ پیشکش اس گرمی میں اسے کسی ٹھنڈی پناہ گاہ سے کم نہیں لگی۔ وہ خاموشی سے یاور کے پیچھے اندھیرے میں چل پڑی۔ بجلی کی بندش اور شدید حبس کے باعث گھر کے تمام افراد ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ موم بتیوں کی ہلتی ہوئی روشنی میں ہر کوئی گرمی سے نڈھال اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ رومیسا نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، لیکن وہ حبس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خاموشی سے سب کی نظریں بچا کر وہاں سے نکل آئی۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی لان اور پھر برآمدے تک گئی، لیکن یاور کہیں بھی نہیں تھا۔ آخرکار اس کے ذہن چھت کی طرف گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا چونکا اس کا استقبال کرنے لگا۔ چھت کے کونے پر جہاں سے طوفانی بادلوں کا نظارہ صاف تھا، یاور اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں بارش کی نمی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ رومیسا کو اپنے قریب پا کر یاور نے مڑ کر دیکھا نہیں، بس ایک گہری سانس لی۔ یہاں بہت ہوا ہے، تم نیچے کیوں نہیں گئی؟ اس کی آواز میں بارش کے شور کی طرح گہرائی تھی۔ رومیسا اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بالوں کو بارش کی پھوار نے گیلا کر دیا تھا۔ نیچے سب بہت شور مچا رہے ہیں، اور تم؟ وہ کچھ لمحے رکی، پھر دھیمی آواز میں بولی، تم مجھے کہیں نظر نہیں آئے تو سوچا شاید یہاں تنہائی ڈھونڈ رہے ہو۔ یاور نے سگریٹ بجھائی اور اپنی طرف خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ تنہائی نہیں رومیسا، میں تو بس اس طوفان کا انتظار کر رہا تھا جو باہر سے زیادہ میرے اندر چل رہا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ اوپر آ گئی، ورنہ میں تو بس اس بارش میں بھیگ کر خود کو ٹھنڈا کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رومیسا نے ایک لمحہ ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھیں، اور اس چھت پر پوری دنیا سے دور وہ دونوں ایک ایسی خاموشی میں بندھے ہوئے تھے جو الفاظ سے زیادہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ طوفان تھم چکا تھا، بادل چھٹ گئے تھے، اور آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چھت پر ہر طرف چاندنی جیسی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بارش کے بعد کی دھلی ہوئی ٹھنڈی ہوا رومیسا اور یاور کے درمیان کی تمام جھجک کو جیسے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گئی تھی۔ رومیسا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں زندگی کتنی مختصر ہے، لیکن ہم اسے کتنی الجھنوں میں گزار دیتے ہیں۔ آج یہ چاندنی دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ کتنا پرسکون ہے۔ یاور نے رومیسا کی طرف رخ کیا، اس کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پرسکون تو ہے رومیسا، لیکن میری زندگی میں یہ سکون تب تک نہیں تھا جب تک تم نہیں آئی تھی۔ رومیسا نے حیرت سے یاور کو دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یاور نے گہری سانس لی۔ اب وہ اسے مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رومیسا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس کا رومیسا نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے محبت ہے؟ یہ سب شرارتیں، یہ تنگ کرنا، تمہیں اپنے کمرے میں بلانا، یہ سب تو صرف بہانے تھے تمہاری توجہ پانے کے لیے۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں اس گھر میں دیکھا تھا، تبھی سے میرا سکون تمہارے ساتھ جڑ گیا تھا۔ رومیسا، میں تمہیں صرف پسند ہی نہیں کرتا، میں اپنی زندگی میں تمہاری موجودگی کے بغیر اب خود کو مکمل بھی نہیں سمجھتا۔ رومیسا کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر خاموش اقرار تھا۔ اس نے یاور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے اور دھیمی آواز میں بولی، تم بہت دیر سے بولے یاور، لیکن تمہارا انتظار رائگاں نہیں گیا۔ شاید میں بھی اسی لمحے کی منتظر تھی جو ان چاندنی راتوں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ یاور نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس رات چاندنی اور تاروں کی گواہی میں دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال سنا دیا تھا، اور چھت پر کھڑی وہ تنہائی اب ان کے لیے زندگی بھر کا ساتھ بن گئی تھی۔ چھت پر پھیلی چاندنی نے رومیسا کے چہرے کو ایک الگ ہی وقار سے منور کر دیا تھا۔ یاور کی محبت کے اعتراف نے اس کے اندر کا سارا ڈر، ساری جھجک ختم کر دی تھی۔ اس نے یاور کے تھامے ہوئے ہاتھوں کو ہلکا سا دبایا، اور پہلی بار کسی بھی قسم کی شرمندگی یا فرار کے بغیر اپنی نظریں یاور کی گہری سیاہ آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے روب کی وجہ سے نظریں جھکا لیتی تھی؟ رومیسا نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سی طاقت تھی۔ تم غلط تھے، میں اپنی نظریں اس لیے نہیں جھکاتی تھی کہ میں تم سے ڈرتی تھی، بلکہ اس لیے جھکاتی تھی کہ کہیں تم میری آنکھوں میں چھپا ہوا وہ اقرار نہ پڑھ لو جو میں خود سے بھی چھپائے ہوئے تھی۔ یاور، جو ہمیشہ ہی رومیسا کو اپنی شرارتوں سے زیر کرنے کا عادی تھا، پہلی بار اس کی اس بے باکی اور آنکھوں میں موجود سچائی دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس کی گرفت رومیسا کے ہاتھوں پر کچھ اور ہی مضبوط ہو گئی۔ رومیسا نے ایک قدم اور قریب بڑھایا، اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے یاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی اعتماد سے کہا، آج کے بعد یاور، میری نظریں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکیں گی۔
میں تمہاری محبت کو اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قبول کرتی ہوں جس طرح تم نے اس کا اظہار کیا ہے۔ یاور کے چہرے پر ایک ایسی حیرانی تھی جو کسی فتح کے بعد نہیں بلکہ ایک خوبصورت ہار کے بعد آتی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تو تمہیں کمزور سمجھ کر کھیلنے نکلا تھا، لیکن تم نے تو میری ہی روح کو فتح کر لیا۔ اب میری نظریں بھی تمہارے سامنے جھکنے پر ہی مجبور ہیں۔ اس لمحے چھت پر موجود ہوا بھی جیسے ساکت ہو گئی۔ رمیسا کی یہ خود اعتمادی یاور کے لیے اس کی شخصیت کا سب سے دلکش پہلو بن کر ابھری تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ رشتہ صرف ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کو سمجھنے کا آغاز ہے۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ رمیسا بھی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے ہی کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سارا اور باقی کزنز کا ایک گروہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک ایسا چھاپا تھا جس کی توقع رمیسا کو ہرگز نہیں تھی۔ سارا نے رمیسا کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا، ہوشیار، آج کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہم نے کل رات کی وہ چاندنی والی کہانی کا راز جان لیا ہے، اب بس تم سے تفصیلات سننے کی دیر ہے۔ رمیسا بوکھلا کر پیچھے مڑی، اس کا ہاتھ کنگھی پر ہی رک گیا۔ تم لوگ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بغیر اجازت کمرے میں گھسنا کون سی تمیز ہے؟ دوسری کزن نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تمیز تو کل رات ہم چھت پر ہی ختم ہو گئی تھی، ہے نا محترمہ؟ سچ سچ بتاؤ، کیا یاور بھائی نے واقعی اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے تھے یا ابھی بھی اے سی والی ٹھنڈک برقرار ہے؟ رمیسا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا، لیکن اسے یاور کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کل کہی تھی، اب میری نظریں تمہارے سامنے نہیں جھکیں گی۔ اس نے گہرا سانس لیا، آئینے میں خود کو دیکھا اور بالوں کو سلیقے سے ٹھیک کرتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ مڑی اور اعتماد سے کزنز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگوں کا شک ہے میری زندگی نہیں جو تم اسے فلم کی طرح دیکھو گی، اور رہی بات یاور کی تو ان سے جا کر خود ہی پوچھ لو، شاید وہ تمہیں کوئی شرارت بھری کہانی سنا دیں۔ اس کی یہ خود اعتمادی دیکھ کر کزنز کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سارا نے حیرت سے کہا، یہ تو پوری طرح بدل گئی ہے، کل والی وہ شرمیلی رمیسا کہاں گئی؟ رمیسا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ الماری کھولی، وہ کل رات ہی یاور کے ہاتھوں ہار کر اپنی جیت کا آغاز کر چکی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے تیار ہو کر یاور سے ملنے جانا ہے۔ کزنز ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں، جبکہ رمیسا کے اندر کا اعتماد اسے ایک نئی آزادی کا احساس دلا رہا تھا۔ رمیسا کے لہجے میں جو ٹھہراؤ اور اعتماد تھا، اس نے کزنز کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ سارا، جو ہمیشہ بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھی، اب کسی حد تک کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ رمیسا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اب کسی شرمیلی لڑکی کی طرح نظریں چرا کر کونے میں نہیں کھڑی تھی، بلکہ اس کا انداز کسی ملکہ کی طرح پروقار تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل تھاما اور کزنز کی طرف مڑ کر ایک ٹھنڈی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تم سب صرف تفریح کے لیے یہاں آئی ہو، لیکن اب میری ذات اور میری زندگی تمہارے گپ شپ کے موضوعات نہیں رہے گی۔ یاور نے مجھے میری مرضی دی ہے اور تم لوگوں کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے۔ ایک کزن نے اسے تنگ کرنے کی خاطر کہا، اوہو، اب یاور بھائی کا نام لیتے ہی اتنی ہمت؟ رمیسا نے اس بار کوئی شرمندگی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ اس نے اپنی بالادستی جتاتے ہوئے کہا، ہمت نام کا کوئی لفظ میرے لیے اب نہیں رہا، کیونکہ میں نے سچائی قبول کر لی ہے۔ اب اگر تم لوگ میری پرائیویسی کا احترام نہیں کرو گی تو مجھے یاور سے شکایت کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہوگا، اور تم سب جانتی ہو کہ جب وہ کسی بات پر سختی دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یاور کا نام سنتے ہی کزنز کے چہروں پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یاور جب اپنی حدود کا تعین کرتا ہے تو کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سارا نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے بابا، ہم جا رہے ہیں۔ ویسے رمیسا، تم واقعی بدل گئی ہو۔ بدلی نہیں ہوں، بس اپنی شخصیت کی پہچان کر لی ہے، رمیسا نے جواب دیا، اور جیسے ہی کزنز کمرے سے باہر نکلی، اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب اکیلی وہ رہ گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی فتح کا احساس تھا۔ اس نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر آئینے میں اپنی شبیہ دیکھی اور خود سے مسکرا کر کہا، آج کے بعد اب کوئی مجھے میرے کمرے میں یا میرے فیصلوں میں الجھانے کی جرات نہیں کرے گا۔
اس کا یہ عمل صرف کزنس کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود اس خوف کے لیے بھی تھا جو برسوں سے اس کے گرد ہی حصار بنائے ہوئے تھا۔ آج اس نے وہ حصار توڑ کر اپنی بالادستی ثابت کر دی تھی۔ رومیسا کے کمرے سے باہر نکلتے ہی کزنس کو یاور راہداری میں کھڑا ملا۔ وہ اپنے بازو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے سب کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یاور کی نظریں ان کزنس پر نہیں بلکہ اس بند دروازے پر تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے رومیسا کی آواز گونجی تھی۔ سارا نے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، یاور بھائی، آپ کی رومیسا تو اب آپ سے بھی بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی ہے، ہمیں اپنے کمرے سے ہی نکال دیا۔ یاور نے ایک خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی جو اس کے چہرے کی سختی کو دور کر کے اسے انتہائی پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کزنس پر ڈالی اور پرسکون لہجے میں بولا، اگر اس نے تم لوگوں کو نکال دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی جگہ کا احساس ہو گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کا یہ نیا انداز تم سب کی کسی بھی مذاق سے زیادہ پسند آیا۔ یاور نے آہستہ سے قدم اٹھائے اور رومیسا کے دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور نیمبا دروازے سے اندر جھانکا۔ رومیسا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی مسکراہٹ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یاور کی آنکھوں میں ستائش کے چراغ روشن ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ رومیسا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا لیکن اس بار اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ یاور اس کے بالکل پیچھے آ کر رکا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں باہر سے سب دیکھ رہا تھا، تم نے انہیں جس انداز میں ڈیل کیا وہ لاجواب تھا۔ رومیسا مڑی اور قطرے فخر سے سر اٹھا کر کہا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ اب مجھے اپنی آواز ڈھونڈ لینی چاہیے۔ یاور نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، میں نے تو صرف ایک راستہ دکھایا تھا، تم نے تو اس پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ رومیسا، تمہاری یہ خود اعتمادی، یہ تمہاری سب سے خوبصورت ادا ہے۔ آج تم نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ مجھے بھی ایک بار پھر اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ رومیسا کی آنکھوں میں چمک مزید بڑھ گئی۔ اب وہاں کوئی بھی جھجک نہیں تھی، صرف ایک مکمل اعتماد تھا، اور یاور اس اعتماد کی حدیں دیکھ کر خود کو خوش نصیب محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ یاور اپنی مہمانوں میں مصروف تھا اور اسی دوران رومیسا نے دیکھا کہ یاور ایک انجان لڑکی کے ساتھ کافی خوشگوار انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ یاور اس لڑکی کو کچھ کاغذات دکھا رہا تھا اور وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ رومیسا جو اپنی خود اعتمادی کی ایک نئی دنیا میں تھی، اچانک یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات نے ڈیرا جما لیا۔ کیا میں اس کے لیے صرف ایک وقتی دلچسپی تھی؟ کیا وہ سب باتیں، وہ وعدے صرف اس وقت کے تھے جب تک اسے میں ملی تھی؟ تھوڑی دیر بعد جب یاور مہمانوں کو رخصت کر کے لاؤنج میں آیا تو اس نے رومیسا کو وہاں موجود دیکھا۔ اس نے مسکرا کر اسے پکارا، رومیسا تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن رومیسا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کے صفحات پلٹتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاور نے اس کا خاموشی سے انداز محسوس کیا لیکن وہ وجہ نہیں جان سکا۔ یاور اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں؟ وہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، بس ان سے ضروری کام کی بات ہو رہی تھی۔ رومیسا نے جھٹکے سے اپنا کندھا اس کے ہاتھ سے دور کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضروری کام کی بات یا خوشگوار گفتگو؟ یاور، تم مجھے وضاحت دینے کی پابند نہیں ہو، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے مڑ کر جانے لگی تو یاور نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو رومیسا؟ یہ ایک کاروباری میٹنگ تھی، وہ میری کلائنٹ تھی، کیا تم مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتی؟ رومیسا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ بھروسہ تو مجھے اپنے آپ پر بھی نہیں رہا جب میں نے دیکھا کہ تم کسی اور کے ساتھ اتنے مطمئن لگ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے شاید میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے یاور کو ایک الجھن اور رومیسا کی اس اچانک اداسی کے ساتھ چھوڑ گیا۔ رومیسا اپنے کمرے میں اداس بیٹھی کھڑکی سے باہر بارش کے آثار دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور وہ غلط فہمیوں سے ایک پل کے لیے پھر سے اسی پرانی دبی ہوئی رومیسا کی طرف لے گئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی مگر وہ خاموش رہی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور یاور اندر داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ رومیسا اس وقت کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ رومیسا، یاور نے دھیمی اور نرم سی آواز میں پکارا، میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو لیکن اس بار تم نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ رومیسا نے مڑ کر نہیں دیکھا مگر اس کے کندھے ہلکے سے کانپ اٹھے۔ یاور نے وہ ڈبہ اس کے سامنے میز پر رکھا اور اسے کھول دیا۔ اس میں ایک خوبصورت قدیم طرز کی قلم پین تھی جس پر بہت ہی نفیس نقاشی کی گئی تھی۔ یاور نے سرگوشی کی، یہ تمہارے لیے ہے، تمہاری لکھائی، تمہارے خیالات اور تمہاری وہ خود اعتمادی جو تم نے حال ہی میں پائی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی حوصلہ افزائی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ان اداس سوچوں کو کاغذ پر اتارو، کیونکہ میرا دل تمہارا ہے، کسی کلائنٹ کا نہیں۔ وہ صرف کام تھا لیکن یہ تحفہ میری
طرف سے تمہارے اس ہنر کے لیے ہے جس کا میں سب سے بڑا مداح ہوں۔ رمیسا نے مڑ کر یاور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، لیکن وہ یاور کی آنکھوں میں موجود سچائی کو پہچان رہی تھی۔ یاور نے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا اور مسکرا کر کہا، کیا اب بھی تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میری زندگی کا ہر لفظ تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتا ہے۔ رمیسا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ اداسی جو کچھ دیر پہلے اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی یاور کے اس خلوص اور تحفے کے سامنے پگھل گئی۔ اس نے وہ قدم اٹھایا اور ایک گہری سانس لے کر بولی، تمہارا یہ انداز ہر بار مجھے اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یاور نے اس کی اداسی کو خوشی میں بدلتے ہوئے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، اور اس دن کے بعد رمیسا نے کبھی بھی ایسی بے بنیاد غلط فہمیوں کو ان کے رشتے کے درمیان نہیں آنے دیا۔ اگلے چند دن گزرے تو رمیسا کے مزاج میں ایک نئی قسم کی ضد پیدا ہو گئی۔ اسے یاور کی ہر چھوٹی سی بات پر بھی الجھن ہونے لگی۔ کبھی وہ اس کے وقت مانگتی تو کبھی یاور کے مصروف ہونے پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی، اور کبھی اسے یاور کا کسی دوست سے فون پر بات کرنا بھی ناگوار گزرتا۔ ایک شام جب یاور کام سے فارغ ہو کر رمیسا کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ رمیسا کمرے کے کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ یاور نے اسے پیار سے بلایا، رمیسا چلو باہر لان میں بیٹھتے ہیں، موسم کتنا سہانا ہے۔ رمیسا نے کتاب بند کی اور سرد لہجے میں کہا، نہیں مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، تمہارے تو ویسے بھی بہت اہم کام ہوتے ہیں۔ یاور کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ ضد کس چیز کی ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا تو آج میری مصروفیت پر اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رمیسا نے رخ موڑ لیا، بس میرا دل نہیں ہے۔ یاور نے اس کی ٹھوٹی کو نرمی سے تھاما اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ رمیسا نے آنکھیں چرانے کی کوشش کی، مگر یاور نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، رمیسا یہ ضد تمہاری شخصیت پر جچتی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میری زندگی کا سب سے اہم کام تم ہی ہو۔ اگر میں کہیں مصروف ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ رمیسا کے لبوں پر اب بھی ضد کی ایک لکیر تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں یاور کے لیے نرمی پگھلنے لگی تھی۔ یاور نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر یہ ضد ہے کہ تمہیں میرا سارا وقت چاہیے تو یہ ضد مجھے قبول ہے۔ چلو اب یہ غصہ چھوڑو، ورنہ مجھے تمہیں منانے کے لیے کوئی بہت بڑی حرکت کرنی پڑے گی۔ رمیسا جو اپنی ضد میں ڈوبی ہوئی تھی، یاور کے اس پیار بھرے انداز اور پرخلوص باتوں کے سامنے پگھل گئی۔ اس نے ایک شرارتی سی مسکراہٹ میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی بار تم مجھے اپنی مصروفیات کے بارے میں پہلے بتاؤ گے۔ یاور نے ہنستے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ منظور ہے، اب چلو باہر، ہوا انتظار کر رہی ہے۔ اس چھوٹی سی ضد نے ان کے رشتے میں ایک اور مٹھاس بھر دی تھی، اور یاور نے اسے پیار سے منا کر پھر سب ثابت کر دیا کہ وہ اسے کتنا سمجھتا ہے۔ لان میں ہلکی ہلکی خنکی تھی اور فضا میں رات کی رانی کی مہک بسی ہوئی تھی۔ یاور اور رمیسا ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے، خاموشی سے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چھوٹی سی ضد اور تلخی جو کچھ دیر پہلے ان کے درمیان ایک دیوار بن گئی تھی، اب پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ رمیسا نے اپنا سر یاور کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں یاور، کبھی کبھی میں بے چاہ ضد کر بیٹھتی ہوں، شاید ہی میرا خوف ہے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ یاور نے رمیسا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، رمیسا تم کبھی بھی میری زندگی سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو بھی سفر شروع کیا ہے وہ اب ایک ایسی گہرائی تک پہنچ چکا ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم میری طاقت ہو، میری کمزوری نہیں۔ اس صلح نے ان کے تعلق کو ایک نئی وسعت دی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کی خاموشی کو بھی سمجھنے لگے تھے۔ یاور نے رمیسا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے ہاتھ کی گرمی میں رمیسا کو ایک ایسا تحفظ محسوس ہوا جسے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ آج کے بعد رمیسا نے مسکرا کر یاور کی طرف دیکھا اور کہا، ہماری کوئی بھی غلط فہمی ہمارے بیچ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گی۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت حصہ ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ یاور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جسے پانے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ اب یہ تعلق صرف محبت نہیں بلکہ ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہے۔ اس رات ستاروں تلے بیٹھے ہوئے انہوں نے نہ صرف صلح کی تھی بلکہ اپنے رشتے کی بنیادوں کو محبت اور اعتماد کے ساتھ اتنا گہرا کر لیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی غلط فہمی انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔